सकलैन सिर असरार अलिया नूर अनवार जलिया मिराजुल अकूल मौसलुल उसूल अबिल वक्त व मौला ज़मान शरीकल कुरान वारिस कुरान मज़हर अल ईमान कामी अल कुफ्र व तुग़यान दाफ़ी ज़ुल्म वल उद्वान इमामना व इमाम अल इंस वल जान साहिबल असर वल अम्र ज़मान। दरूद पढ़े शहंशाह के ज़रूर। बात से बात चल निकली तो कुरान से भी, चूँकि सरचश्मा हिदायत है कुरान, तो कुरान से भी हम राय ले लेते हैं, अल्लाह का फरमान सुन लेते हैं। कुरान इस ज़िमन में क्या कहते हैं, जो हमने अभी 2-4 सवाल किए। जब कुरान से पूछते हैं, कुरान सूरह बकरा में आयत नंबर 170, परवरदिगार आलम अपने पाक हबीब की ज़बान मुक़द्दस से गोया हुए। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था, मोहम्मद जो भी कह दे वो कुरान होता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मकाम मोहम्मद है, सरकार का जो भी फरमान वो माने दे कुरान है। अब लोगों ने उसको डिफ्रेंशिएशन करके, किसी ने हदीस कह दिया, किसी ने क्या कह दिया, किसी ने हदीस कुदसी कह दी, लेकिन सरकार जो फरमाते वो कुरान है। तो सरकार ने शफकत फरमाई, एहसान फरमाया उम्मत पे। अभी जो गुफ्तगू हो रही थी, देखिएगा नतीजा क्या खूबसूरत निकलेगा शहजादो भाई इमरान। परवरदिगार अपने हबीब की ज़बान से कहता है, और जब इन लोगों से कहा जाता है, और जब इन लोगों से कहा जाता है जो खुदा ने नाजिल फरमाया उसकी पैरवी करो। जो खुदा ने नाजिल फरमाया, याद रखना, पैरवी उसी की जाती है जिसको नाजिल किया जाए, कुरान की रूह से। और फरमाइएगा, ये आपका कुरान है जी, नुक्ते से नुक्ते संभालते जाइएगा। जब उन लोगों से कहा जाता है, सबसे कहा नहीं जाता, सिर्फ उन लोगों से कहा, मुंतज़िर कमाल है आयत। जब उन लोगों से कहा जाता है जो खुदा ने नाजिल फरमाया, नजब शाह जी, उसकी पैरवी करो, तो कहते हैं नहीं नहीं, बल्कि हम तो उस चीज की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। गौर फरमाया आपने, जो खुदा ने नाजिल किया है उसकी पैरवी करो। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, फोर फादर्स, लकीर के फकीर, जो खुदा ने नाजिल किया वो नहीं, जो बाप दादा करते आए थे। अब इससे अंदाजा लगाएं तेरी सरकार को दीन इस्लाम की इब्तिदा में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। अर्ज कर रहा हूं कि परवरदिगार की पाक सूरह बकरा में इरशाद फरमा रही है, आयत नंबर 170, और जब उन लोगों से कहा जाता है जो खुदा ने नाजिल फरमाया उसकी पैरवी करो, यानी करवाता पैरवी है। अच्छा, पैरवी किसे कहते हैं? पैरवी करना उर्दू का बड़ा मशहूर सा लफ्ज है जी, पीछे चलना। जी, बात मान लेना, क्या फरमा रहे, जो कहने वो करना, बात पर अमल करना, इताअत करना, ये सभी की मानों में आ जाता है। और जब उन लोगों से कहा जाता है जो खुदा ने नाज़िल फरमाया, गौर फरमाइएगा, ये नहीं कह रहा। और जब इनसे कहा जाता है खुदा की पैरवी करो, नहीं, जो खुदा ने नाज़िल फरमाया। गौर फरमा रहे, खुदा की पैरवी नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि जो खुदा ने नाज़िल फरमाया उसकी पैरवी करो। तो कहते हैं आगे से, नहीं, बल्कि हम तो उस चीज की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। मैं इनकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, ऊपर से आप तशरीफ लाए, मैं कह रहा था कि हमारे रसूल को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा दीन इस्लाम की इब्तिदा में। उन बद्दुओं से वास्ता पड़ा तेरे रसूल को कि रसूल जो भी कहते थे नहीं, हमने अपने बाप दादा को ये करते ही नहीं देखा, आप तो नया दीन लेके आए हो, ये कौन सा दीन है? सरकार फरमाते थे, मैं अल्लाह का सच्चा नबी, उसने मुझे मबूस किया, मैं तुम्हारे फायदे के लिए आया, मैं तौरात, ज़बूर, इंजील से तस्दीक शुदा हूं। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात मान लो। बड़ी मुश्किल पेश आई तेरी सरकार को, इतनी मुश्किल पेश आई तेरे सामने, बस सिर्फ एक बात बतानी थी, दुराय शाह जी, तेरा मेरा सुल्तान जब खैर से तशरीफ लाएगा, सरकार का फरमान है हमारे फरजंद को भी वही मुश्किल पेश आएगी जो हमारे मोहम्मद को आई थी। भाई शाबाश, वही मुश्किल पेश आएगी।
یا ہمارا یہی جملہ لکھا ہے معصوم نے، ہمارے فرزند کو بھی وہی مشکل پیش آئے گی جو ہماری جد پاک کو آئی تھی. ہماری جد پاک کو حق منوانے میں بڑا ٹائم لگا تھا، وہی ہمارے فرزند کے سامنے درپیش ہوگا. مگر فرمایا وہ اول تھا، یہ خاتم ہے. اس میں اور اس میں یہ فرق ہے، اس نے تلوار نہیں چلائی، یہ تلوار چلائے گا. کیونکہ مہلت تھی ایک وقت معلوم تک کی، وقت معلوم تک کی مہلت جس رجیم کو دی گئی تھی مخلوق کو بھی دی گئی تھی. اب اتنے طویل وقت میں بھی لوگ نہ سمجھیں. قرآن پڑھ پڑھ کے قاری تو بن گئے، حافظ تو بن گئے، مجالس پڑھ کے لوگ ذاکر خطیب عالم تو بن گئے، لیکن نہ قرآن اندر اترا نہ فرمان اندر اترا. کوئی مشکلات تیری سرکار کو پیش آئیں گی. اس لیے یہ تیاری ہے تیری، سنبھل جا سمجھ جا. مجالس عزاداری عبادات نماز ریاضات کے ذریعے سنبھل جا. جب آئیں جو فرمائیں، جس کو فرمائیں، جہاں فرمائیں، جیسا فرمائیں، حاضر. کسی کو سرکار امر دے سکتے ہیں، اوے یہ تیری اولاد نہیں، تیرا نکاح ٹھیک نہیں تھا. ادھر ہم آپ کیا کریں گے؟ او سرکار جی چھڈو، تسی پھر نویں گل کر بیٹھے ہو. سرکار شادی کی تھی میں نے مولوی کی موجودگی میں، نکاح پڑا تھا ایک آپ کے دین کی حفاظت کرنے والے نے. سرکار آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تیرا نکاح ہی نہیں، تیری اولاد ہی ٹھیک نہیں. اولی الامر اگر تیری ذات امر فرماتی ہے یہ میری اولاد ٹھیک نہیں، تلوار کا امر دے، گردن میں اڑاؤں گا. میرا خیال ہے میں مشکل بات کر گیا. بڑا مشکل مرحلہ ہے اطاعت پہ قائم رہنا. سرکار کو ایسا فرمان صادر فرما دے، بندوں نے کہنا ہم نے تو یہ کتابوں میں پڑھا تھا، یہ تو یوں ہے، آپ کوئی اور نیا فرمان صادر فرما لے. نہیں، تیار ہو جاؤ. قرآن کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی لیکن ادھوری، چھٹی اسی پہ دوں گا. خالد بن سمان کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ ہارون رشید نے علی بن صالح طالقانی کو بلایا. علی بن صالح طالقانی اس کو بلا کر کہا کہ تو کہتا ہے میں بادل پر سوار ہو کے چین سے طالقان پہنچا تھا، واقعہ تو بتا. بلایا اکیلے میں علی بن صالح طالقانی. یہ کہتے جی میں نے سمندری سفر کیا، سفر بڑا طویل تھا، راستے میں جہاز ٹوٹ گیا، 3 دن تک پھٹے پہ پڑا رہا، لہریں مجھے دھکیلتی رہی، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں. اینڈ ایسا ہوا 2 پھٹے اور تھے، وہ ہٹ گئے، ایک پھٹا رہ گیا. اینڈ یہ ہوا کہ ایک پھٹے نے بھی مجھے جا کے پھینکا. کہتے جہاں مجھے ڈالا پھٹے نے، خشکی تھی، خوبصورت درخت تھے، میٹھا پانی تھا. بندہ ہے نا، تجسس تو انسان کو ہوتا ہے، چکھ کے تو دیکھوں ہے کیسا، میٹھا پانی. کہتے میں کئی دنوں کا تھکا ہوا تھا، درخت کی چھاؤں، پانی کی مٹھاس مجھے سلا دیا، پتہ ہی نہ چلا، آنکھ لگ گئی. کہتے میں سوتے ہوئے اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، دیکھتا کیا ہوں، 2 خوبصورت گھوڑوں سے بڑے جانور آپس میں لڑ رہے ہیں. میں حیران ہو کے ان کو دیکھ رہا ہوں، جانور بھی بڑے خوبصورت ہیں، لڑائی بھی بڑی خوبصورت ہے. کہتے اچانک ان جانوروں نے میری طرف نگاہ کی، لڑائی چھوڑ دی، پانی میں چلے گئے. یہ میرے لیے اور حیرت کی بات. کہتے پھر میں نے دیکھا ایک بہت بڑا پرندہ ہے جو ایک غار کے منہ پہ جا بیٹھا ہے. کہتے اس کی کشش نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنی جگہ سے اٹھوں اور وقار کے قریب جاؤں. چھپتا چھپاتا درختوں سے میں جب غار کے قریب گیا، پرندے کو دیکھا. کہتے میری حیرت میں اور اضافہ، اتنا حسین، پر جب پرندے نے مجھے دیکھا اڑ گیا. کہتے میں غار کے باہر بیٹھا ہوں، پریشان ہوں، عجیب کیفیت میں ہوں.
سوچ رہا ہوں اب میرا کیا بنے گا. غار کے اندر سے آواز آئی, علی بن صالح طالقانی اندر آ جا, اندر آ جاؤ, خدا تم پہ رحم کرے. سلام کیا. کہتے ایک ہستی کو دیکھا, کشادہ پیشانی ہے, بڑی بڑی آنکھیں ہیں, خوبصورت قامت ہے, مجھے سلام کا جواب فرمایا. علی بن صالح طالقانی, اب گفتگو سنیے گا کیا کمال ہے. علی بن صالح طالقانی, تمہارا تعلق اس معدن سے ہے جس میں کئی خزانے موجود ہیں. شاہ جی میں بات روک رہا ہوں کیونکہ یہاں سے میں آگے کراس کر گیا تو میں امام کی بارگاہ میں پکڑ بھی آؤں گا. حقیقت تم تک پہنچانا ضروری ہے. تمہارے اندر معدن ہے. معدن کس کو کہتے ہیں جی؟ کان. کان خزانہ رکھنے کا کوئی بہت بڑا ذریعہ. تمہارے اندر معدن ہے جس میں کئی خزانے موجود ہیں. علی بن صالح, علی بن صالح, خزانے تو ہونے چاہیے. غور فرمائیے گا کیا خزانے. علی بن صالح, خزانے کیا ہیں؟ آل محمد کی محبت خزانہ. اگر کسی کے ذہنوں میں یہ ہو کہ سونا چاندی ہیرے جواہرات خزانہ ہے تو اس کا ذہن ابھی تک دنیا کی عیاشیوں میں گھوم رہا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں یہ خزانے نہیں. خدا کی قسم یہ سونا چاندی مال دولت یہ خزانہ نہیں, یہ امتحان ہے. اگر کسی کے پاس قیمتی خزانہ تو وہ ہوتا ہے جسے چوری بھی کوئی نہ کر سکے. وہ کون سا خزانہ ہے جس کو چھپانے کے لیے حفاظت کرنی پڑ جائے. آل محمد کی محبت خزانہ, ان کی یاد خزانہ, ان کا ذکر خزانہ, ان کی فکر خزانہ. معدن جس میں کئی خزانے موجود ہیں. بڑا ضروری ہے نا یہ چیزیں. بندہ یہی سمجھیں کہ شاید اس کی جیبوں میں خزانے بھرے تھے. نہیں, یہ خزانے. اچھا آگے فرماتے ہیں اگر مالک تم پر رحم نہ کرتا تو تم بھوک اور پیاس میں مبتلا ہو جاتے. اس نے تمہیں ان چیزوں سے نجات دی. اچھا تمہیں طیب و طاہر پانی سے سیراب کیا. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں میں اس وقت کو جانتا ہوں جب تو سفر کے لیے نکلا تھا. اور کیجئے گا جملے سے جملہ مل رہا ہے. پہلے کیا فرما رہے ہیں ذرا پہلے والے جملے کو بھی دیکھیے گا, اب اس کا نتیجہ بھی دیکھیے گا تمیزی گفتگو کا. فرماتے ہیں کہ مالک تم پر رحم نہ کرتا تم بھوک اور پیاس میں مبتلا ہو جاتے. اس نے تمہیں ان چیزوں سے نجات دی, تمہیں طیب و طاہر پانی سے سیراب کیا. 3 جملے ہیں, اب اس کی تمہیدی کا نچوڑ دیکھیے گا. میں اس وقت کو جانتا ہوں جب تم کشتی پر سوار ہوئے تھے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے تم سمندر میں کتنے دن رہے تھے. آگے فرماتے تمہاری کشتی طوفان میں کب پھنسی تھی, ہم یہ بھی جانتے ہیں. اور آگے فرماتے ایک بار تمہیں موجوں نے ایسے تھپیڑے مارے, ایسے تھپیڑے مارے تم نے خودکشی کا ارادہ بھی کر لیا تھا. اوئے ہوئے 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 ہوئے, واہ مولا واہ مولا واہ مولا, اللہ اکبر. تمہیں موجوں نے ایسے تھپیڑے مارے. یہ تیرے میرے لیے بھی میسج ہے. یہ دنیا کی موجیں, یہ فنا, یہ دھوکا, یہ جھوٹ, یہ فراڈ, یہ تھپیڑے مارتی ہیں. بندے کا لیول آ جاتا ہے جب بندہ کہتا ہے ایسی دنیا میں رہنے کا فائدہ ہی نہیں, اسے تو مر جانا بہتر ہے. آگے فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں خودکشی سے بچا لیا. آئے ہائے ہائے آئے ہائے. آگے فرماتے ہیں ہمیں اس وقت کا بھی پتہ ہے جب تم خشکی پر پہنچائے گئے تھے. بیٹھے غار کے اندر ہیں, پہنچائے گئے تھے جب تم 2 خوبصورت جانوروں کی لڑائی دیکھ رہے تھے, ہم تمہیں دیکھ رہے تھے. اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے. آگے فرماتے ہیں تھک تو نہیں گئے,
اچھا آگے فرماتے ہیں جب تم خوبصورت پرندے کو غار کے منہ پہ بیٹھا دیکھ رہے تھے ہم اس وقت بھی دیکھ رہے تھے. اب بریکٹ میں ہاتھ باندھ کے میں سرکار کی طرف سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. سرکار آپ کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا, آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ, آپ کی فضیلت کوئی نہیں جان سکتا, لیکن سرکار یہ کنفرم ہے اگر آپ اس کو اس وقت سے جان رہے ہیں جب سے وہ سوار ہوا تھا تو اس کا مطلب سوار بھی تو آپ نے کرایا تھا. یہ میں اپنی طرف سے سرکار کو کہہ, سرکار سوار بھی آپ نے خود کرایا تھا, کشتی بھی آپ نے خود تڑوائی تھی. اکیلے کشتی میں سوار تھا, اور بھی تو ہوں گے, باقیوں کا کیا بنا؟ ان میں خزانے ہی نہیں تھے. غور نہیں فرمایا آپ نے؟ اور بھی تو تھے نا ساتھ, بچ کے یہ گیا, یعنی خود بچایا, پھٹے پہ خود ڈلوایا, لہروں سے تھپیڑے خود مروائے. یہ بھی میں بریکٹ میں بول رہا ہوں, عقیدوں کی بات نہ میں نے کبھی شبیر کی ہے نہ کبھی کروں گا. پھٹے پہ ڈلوا کے 2 جانور دکھائے, پھر پرندہ دکھایا, پھر غار تک بلوایا, خود غار میں بیٹھی. اپنے تک بلانے سے کے لیے کتنے مراحل طے کروائے ہیں. عمران بھی کتنے مراحل طے کروائے ہیں. بھائی شاباش, بھائی شاباش, کتنے مراحل طے کروائے یقین پہ لانے کے لیے. بہت اچھی شاہ صاحب نے بات کی, اتنے مراحل طے کروائے کہ خودکشی پہ بھی بن آئی, دنیا نے تھپیڑے بھی مارے, بلایا جو اپنی طرف تھا. تو یہی تم اتنی دیر سے کہہ رہا تھا, امام تمہیں عزاداری کے ذریعے اپنے تک بلا رہے ہوتے ہیں, تمہیں دنیا کے معاملات میں رکھ کر اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. یاد رکھنا امام مالک, یاد ہی اس وقت آتا ہے جب تکلیف میں ہو, سکھ میں معصوم یاد نہیں آتا, نہیں یاد. اور جس کو سکھ میں یاد آ جائے اس کو کہتے ہیں ولایتی. آگے فرماتے ہیں کہ وہ پرندہ بھی ہم دیکھ رہے تھے اور ہم تمہیں بھی دیکھ رہے تھے. شاہ جی یہاں ایک حیرانی والا اس نے جملہ کہا ہے, ساری تفصیل سن کے عرض کرتا ہے آپ میری ساری تفصیل سے آگاہ ہیں, آپ کو کس نے بتایا؟ میرے سارے حالات سے ساری تفصیل سے آپ آگاہ ہیں, آپ کو کس نے بتایا کہ یہ میرے ساتھ ہوا تھا؟ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں خدا نے. میرے کانوں پہ ہاتھ ہے, میں معصوم کی بارگاہ معافی مانگ کے عرض کرتا ہوں, آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ ہے, یا تو پھر احسان فرماؤ, آپ یہ بھی بتاؤ آپ کے پاس بھی جبرائیل آتا تھا؟ بھائی معافی ہے بھائی, سرکار نے کوئی چھوٹا جملہ نہیں ارشاد فرمایا. آپ کے گھبرائے اور تھکے ہوئے چہروں کی قسم, سرکار فرما رہے ہیں ہمیں خدا نے بتائی. اتنی تفصیل مراد کے کہتا ہے عرض کرتے اتنی تفصیل آپ جانتے ہیں, آپ کو کس نے بتائی یہ سارا؟ اب بندہ اس دور میں بندے کو دیکھے, یہاں سے نکلے, کیمرہ اتنا زبردست ہو, پورے ملک کو بیٹھا ہینڈل کر رہا ہو, پورے سیف سٹی کیمرے لگے ہوں, بندے کو پتا ہوتا ہے کون کہاں سے اٹھا, کہاں گیا, بائک پہ چڑھا, بائک سے نکلا, بائک پہ گرنے لگا تھا, کسی نے بچا لیا, پھر وہاں سے وہاں گیا. سیف سٹی کیمروں کے ذریعے بندہ آج والا تو کہہ سکتا ہے بھئی مجھے کیمرے میں دیکھ کے پتا چلا, میں نے سب کچھ دیکھ لیا. آپ کہاں سے نکلے تھے, کہاں راستے میں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کہہ سکتا ہے کیمرے نے میری مدد کی. سیر شدید در توجہ کریں, کیمرے نے میری مدد کی, جبکہ معصوم فرما رہے ہیں خدا نے. پھر یاد رکھنا, غور سے سننا, ان کا اور خدا کا معاملہ ایسے ہے جس کے لیے بشر نہ سوچے تو اچھا رہے گا. میں بسم اللہ صاحب جان لو جی سرکار اگلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں. اچھا اب اس کو یقین ہو گیا خدا نے مولا کو سب کچھ بتایا, ان کو خدا نے سب کچھ بتایا, یقین ہو گیا, چلو بڑی گل ہے, یقین ہو گیا. شاید
آگے بدل کا دل اور ذہن میں بدلنے والی کروٹوں کو دیکھ کے فرماتے ہیں بھوک تو بڑی ستا رہی ہوگی. یہ بھی کریمی فرمائی ہے بادشاہ نے, بڑی کریمی فرمائی ہے. پہلے گفتگو کر لی پھر توام کھلا رہے, ورنہ ان کا وطیر ہے پہلے توام پھر کلام. شاہ جی یہ دیکھیں, یہ آپ کے سامنے تازہ چہرے ہیں جو کھا کے سونے کے پلان کر کے بیٹھے, بالکل تازہ چہرے ہیں ماشاءاللہ. بھوک تو ستا رہی ہوگی, بھوک تو لگ رہی ہے بھائی, کتنے دنوں سے تھپیڑے کھا رہے ہیں, بھوک تو لگ رہی ہے. کہتے ہیں میں نے دیکھا انہوں نے لبوں کو کوئی حرکت دی, پتہ نہیں کیا بولا کیا پڑھا میری سمجھ میں نہیں تھا. کہتے ایک رومال ڈھکا ہوا خوان میرے سامنے آیا, کہتے تازہ بھاپ نکلتا ہوا کھانا. آگے فرماتے ہیں اللہ نے تیرے لیے لنگر بھیجا. میں بسم اللہ, اللہ نے تیرے لیے لنگر بھیجا ہے. کہتے فرما رہے ہیں جی کھول کے کھانا, شرم نہ کرنا. یہ بھی ساتھ فرما رہے ہیں جی کھول کے کھانا. بندہ ہے نا شرم کر جاتا ہے بھی زیادہ کھاؤں گا تو کیا کہیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں جو لنگر کھلا رہا ہوتا ہے نہ دکھا کر کون کتنا کھا رہے ہیں, کھانے دو بسم اللہ جتنا دل کرے, انہی کے لیے تو بنتا ہے. یہی تو ایک کھانا ہوتا ہے جس کے لیے سارے پورا ہفتہ انتظار. ہاں جی کیا, ہاں جی زیادہ کھاؤ. میں تو کدی کدی پیار چاہے بھی کہہ چھڑنا جنہ زیادہ کھاؤ گے ظہور جلدی ہوئے گا, پر اے ضرور کہی دے کھا کے حلال ضرور کرے. ہاں لو جی آگے شروع کریں جی, تھک گئے ہیں تو چھٹی دے دیں. سید بادشاہ سے 10:30 کا وعدہ تھا, 10:30 سے تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو گیا, میں جلدی سمیٹ. اچھا بسم اللہ فرما رہے ہیں. میں سرکار آپ کو جلدی تو نہیں, بسم اللہ. پروفیسر صاحب بھی میرے بزرگان میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں, یہ ماشاءاللہ میرے لیے پتہ نہیں کتنی سعادت کی بات ہے. سادات میرے دائیں بائیں میرے پیچھے سائڈوں پہ بیٹھے ہیں. نور مہدی بھی شاہ ہے. ہاں توجہ کیجئے گا جی. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, کہتے ہیں ایک تازہ بھاپ نکلتا ہوا خوان, یعنی پورا ڈھکا ہوا, رومال سے ڈھکا ہے. یہ آل محمد کے گھر کا وطیرہ تھا. میں بتاتا جاؤں, جب بھی لنگر پیش کیا جاتا تھا ڈھکا ہوا. شاہ جی ڈھکا ہوا. کہتے بھاپ نکل رہی ہے. فرما رہے ہیں جی کھول کر کھانا, جی کھول کر کھانا. کہتے جی کھول کر کھایا, کھانا اتنا لذیذ تھا کہ کبھی نہیں کھایا. پھر مجھے انہوں نے پانی پلایا, پانی پلایا. جو اتنا طویل سفر کر کے مولا تک پہنچنا چاہے کھانا بھی کھلاتے ہیں. شاباش. اتنا شیریں تھا پانی, اتنا شیریں کہ کبھی نصیب ہی نہیں ہوا. آگے فرماتے ہیں اب وطن جانا چاہتے ہو؟ ہائے 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 ہائے. کہتے میں نے ہاں میں سر ہلایا. علی بن یقین تیرے مقدر کے کیا کہنے, تیرے نصیب کے کیا کہنے, تیری کیا بات ہے, تجھے قرب امام نصیب ہوا, تیری کیا منزلت ہے, تیرا کیا مقام ہے. پر تیرے سے ہم ایک شکوہ ضرور کرتے ہیں, اتنا خوبصورت موقع بھلا کوئی گنواتا ہے؟ وہیں کہہ دیتا آقا میرا وطن کیا ہے, آپ ہی تو سب کچھ ہے. بھئی کیا بات, بے وطنوں کا وطن آپ ہی تو ہیں. آقا میں نے کہاں جانا ہے؟ پوچھا وطن جانا چاہتا ہے؟ میں نے کہا ہاں. فوراً میں نے کہا, علی بن یقین کہتا ہے, میں نے کہا یہاں تو میں بہت دور آیا ہوں. کہاں؟
تالقان کہاں چین، میں کیسے پہنچوں گا؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ تجھے پہنچائے گا۔ آگے خوبصورت جملہ، شاہ جی میں کہتا ہوں کمال ہے، ان کریم خاندان کے کتنے سال۔ سرکار فرماتے ہیں ہمیں اپنے محبوں سے پیار ہے، ہم ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ سنیے گا جی کمال، بس یہ نچوڑ ہے اس پورے واقعے کا۔ شاہ جی کہیں گے تو یہ پڑھیں گے، کہیں گے کل اور پڑھیں گے ایک دو واقعے۔ لو جی کچھ پھر زیر لب ارشاد فرمایا، پہلے خوان کے لیے ارشاد فرمایا، اب کچھ اور زیر لب ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمانا تھا آسمان کی طرف ید اللہ دراز فرمایا، فرمایا الساد الساد، کہتا میں حیران ہوں، بادل قطاروں میں آنا شروع ہو گئے، ایک بادل، پھر دوسرا بادل، پھر تیسرا بادل، پھر چوتھا بادل، پھر پانچواں بادل، بادل قطاروں پہ قطاروں پہ۔ اور کمال یہ تھا ہر بادل غار کے منہ پہ آ کے کہتا تھا السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ شاہ جی اس قوم کا کیا بنے گا جو کہتے علی ولی اللہ، بادل کہہ رہے تھے موسیٰ کاظم ولی اللہ۔ اچھا جی یہاں دیکھیں میں جو کتاب میں وہ پڑھ رہا ہوں، درمیان میں نے تھوڑا سا اپنی طرف سے گزارش کی، لکھا ہے ہر بادل غار کے منہ پر جھکتا تھا، جھک کے کہتا تھا السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ جواب میں فرماتے، جواب دیکھیے گا معصوم کا، جواب میں فرماتے ہماری بات سننے اور اطاعت کرنے والے پر ہمارا سلام۔ میری بیٹیوں نے بڑا لطف لیا اس جملے کا، آپ نے غور فرمایا یا نہیں فرمایا؟ ہماری بات سننے اور ہماری اطاعت کرنے والوں پر ہمارا سلام۔ کائنات جسے سلام کرے اسے معصوم کہتے ہیں، معصوم جسے سلام، اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں خالی معصوم فرماتے ہیں خالی سلام نہیں، اللہ کی برکتیں ہوں ان پر، اللہ کی برکتیں ہوں ان پر، اور رحمتیں بھی ہوں جو ہماری اطاعت کرتے ہیں اور ہماری بات سنتے ہیں۔ ہر بادل سے پوچھتے کہاں جا رہے ہو؟ یار شوکت صاحب میں سوری ٹو سے سائنس کی ایک پروفیسر صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے، میرے سید ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، آپ سب ماشاءاللہ جو پڑھے لکھے ہیں، کیا بات ہے۔ سائنس کہتی ہے پانی سے بخارات اٹھتے ہیں، مختصر سی تھیوری، وہ اوپر معلق ہوتے ہیں، وہ پانی کی شکل اختیار کر کے ایک ذخیرہ کر لیتے ہیں اپنے اندر، پھر وہ مختلف جگہوں پہ وہی اٹھایا ہوا پانی برساتے ہیں، نہ ان میں زبان ہوتی ہے نہ ان میں کان ہوتے ہیں، نہ ان میں زبان ہوتی ہے نہ ان میں کان ہوتے ہیں۔ اسی کو محمد کہتے ہیں کہ جس کا کان بھی نہ ہو زبان بھی نہ ہو بلوا لے۔ بلایا نا، آخر سنا ہوگا تو آئے تھے، بولے نا، زبان تھی تو بولے۔ اللہ اکبر۔ لو جی پوچھتے کس سرزمین پہ جا رہے ہو؟ وہ بتاتا میں فلاں سرزمین پر، وہ بتاتا، پھر دوسرا سوال کرتے رحمت بن کر یا عذاب بن کر؟ ہر بادل آتا رہا، پوچھتے رہے کس سرزمین کس سرزمین۔ اچھا آپس کی بات ہے، بتانا نا دل کو،
باقی جس کو بتانا. آپس کی بات ہے، جو بادل بلوا سکتے اس کو نہیں پتا کہ بادل کون سا کہاں جا رہا ہے. غور نہیں فرمایا. جو بادل چلتے ہوئے اڑتے ہوئے بلوا سکتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا یہ بادل جا کہاں رہے ہیں، کس سرزمین پہ جا رہے ہیں؟ کیا وہ اختیار نہیں رکھتا کہ بادل کو کہہ دے ادھر نہ جا اور ادھر جا؟ زمین پہ اللہ کل شیء قدیر کا نمائندہ ہے، قادر مطلق کا ایک مظہر ہے، کامل مظہر ہے، کہہ سکتے ہیں. لیکن تجھے مجھے سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہم ہیں ABC والے. مجالس تو کہتی ہیں جلدی جلدی زیڈ پہ پہنچ، لیکن ہم کہتے ہیں ABC میں بڑا مزہ آتا ہے. مجالس تو چاہتی ہیں بھی زیڈ پہ پہنچ، XYZ جلدی کر زیڈ تک پہنچ. ہم کہتے ہیں نہیں، A is enough, B is enough, C is enough. آگے کیا چاہیے؟ یہی کافی ہے. زیڈ تک پہنچنا ضروری ہے. اس لیے کریمی فرما رہے ہیں خود بادلوں سے پوچھ رہے ہیں. اگر نہ پوچھتے تو تجھے مجھے کیسے پتہ چلتا کہ محمد کے سامنے بے جان کو بھی بولنا پڑتا ہے. لو جی چھٹی دوں، تھکاوٹ بتا رہی ہے. آپ جلدی جلدی آیا کریں نا، تاکہ محفل خیر سے جلدی جلدی اور آپ جلدی جلدی تشریف لے جائیں. یقین جانیے ہمیں آپ کو زیادہ دیر بٹھا کے بالکل تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا، لیکن جب آپ خود اپنے آپ کو تکلیف دیتے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. ہاں ٹائم سے آؤ، بسم اللہ. ہم تو جلدی جلدی چاہتے ہیں کہ مغربین تک بچیاں کا درس اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جائے. توجہ ہے جی میری طرف؟ اچانک ایک بادل کا ٹکڑا آیا. سرکار نے فرمایا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ شاہ جی اب غور کیجئے گا، لطف ہے کمال. کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ بادل گویا ہوا، عرض کرتا ہے یا ولی اللہ طالقان جانا ہے. طالقان جانا ہے. فرماتے ہیں ہم اپنی ایک امانت تیرے سپرد کرنا چاہ رہے ہیں. ہے تو شاہ جی شعبان کا واقعہ، سنانا تو تھا اس آیت کے ضمن میں جس میں اللہ کہتا ہے جب اللہ بادلوں پہ سوار ہو کے آئے گا. اللہ اکبر. کہتا ہے علی بن صالح طالقانی کہتا ہے انہوں نے میرے ہاتھ پکڑے، پکڑ کے بادل میں بٹھایا، سیٹ بیلٹ نہیں لگائی. جگوانا مقصود تھا. غور فرمایا آپ نے ماشاءاللہ. ہاتھ پکڑے بادل کو، فرمایا میری امانت لیتا جا. لبیک لبیک یا ولی اللہ کہہ کر بادل پورا زمین پہ اتر گیا. معصوم نے پکڑایا، سوار کرایا. روانہ ہونے سے پہلے علی بن صالح طالقانی بیٹھے ہوئے بادل میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے آپ کو اللہ کا واسطہ، رسول کا واسطہ، مولا علی کا واسطہ، ائمہ تحرین کا واسطہ، خصوصاً موسیٰ کاظم کا واسطہ. اتنے واسطے دیے ہیں، خصوصاً موسیٰ کاظم چونکہ امام زمانہ ہے. شاہ جی اتنی معرفت تھی تو کمال ہو گیا. خصوصاً موسیٰ کاظم کا واسطہ. آپ تعارف تو کرائیں آپ ہیں کون؟ خدا کی قسم یہ جملہ بھلانے والا، جمائی کی نظر نہ کرنا، تھکاوٹ کی نظر نہ کرنا. تھک گیا تو میں 2 شعر سناتا ہوں، نہیں شعر سنا دیتا ہوں. جملہ بڑا کمال ہے. شاہ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ مت بنو کھلی کتاب ہر کسی کے لیے. مشورہ دے رہا ہوں، مت بنو کھلی کتاب ہر کسی کے لیے. جہالت کا دور ہے، پڑھ کے پھاڑ دیں گے. پڑھ کے پھاڑ دیں گے. جہالت کا دور ہے، پڑھ کے پھاڑ دیں گے. ہائے ہائے. لو جی ایک اور شعر. ہم نے رکھا ہے تعلق تو نبھائیں گے عمر بھر. ہم نے رکھا ہے تعلق، اگلا کو بھاگ جائے تو کسی کا کچھ نہیں کہتے.
ہم نے رکھا ہے تعلق تو نبھائیں گے عمر بھر، ہم سے بدلہ نہیں جاتا یار بھی پیار بھی۔ میں کیا بات ہے، جملہ سنیے گا جی، ماشاءاللہ جاگ گئے ہو، باقی شاعری پھر۔ اپنا تعارف کریں، اللہ کا واسطہ، رسول کا واسطہ، علی کا واسطہ، آل محمد کا واسطہ، اوصیاء کا واسطہ، خصوصاً امام زمانہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ، اپنا تعارف کرائیں۔ آگے فرماتے علی بن صالح طالقانی، تم پر افسوس، اللہ اپنی زمین کو آنکھ جھپکنے تک بھی خالی نہیں رکھتا۔ حجت موجود ہے تو زمین موجود ہے۔ آگے فرماتے خواہ حجت ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو۔ فرماتے میں خدا کی حجت، جانشین رسول امام ناطق موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اب مزید کوئی بات کرتے، امام نے بادل کو حکم دیا اٹھا اس کو، وطن دا پیار ہاں نا، ہوئے ہوئے ہوئے، پیچھے خاندان دا، بچیاں دا، گھر دا، ہوئے ہوئے سگاؤ چکی نو، بادل کو حکم دیا جاؤ۔ بادل نے پرواز شروع کی، کہتے خدا کی قسم مجھے ذرا بھر بھی لینڈنگ میں تکلیف نہ ہوئی۔ جگوانا مقصود تھا، کہتے خدا کی قسم پورے سفر میں ذرا بھر بھی مجھے تکلیف نہ ہوئی۔ کہتے میری حیرانی اس وقت اور بڑھ گئی کہ میں تھوڑے سے لمحے میں طالقان اپنے دروازے پر تھا۔ مجھے بادل نے میرے دروازے پر جا کر اتارا، بغیر ہائے 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 شاباش۔ کہتے وہی میرا گھر تھا۔ علی بن صالح طالقانی کا واقعہ تھوڑا عرصہ ظاہر رہا، مگر ہارون رشید نے فوراً اس کو قتل کرا دیا، اس لیے کہ یہ واقعہ لوگوں کو سنا نہ دے، عزت معصوم بڑھ نہ جائے۔ اس لائن نے آؤ بات مکمل، دعا شروع کرنے سے پہلے مل کے ایک سرکار کی بارگاہ عرض کریں۔ مولا بچانے پہ آئے تو سمندر کے تپیڑوں سے بچا دیتا ہے، غور فرمائیے گا، معرفت کا موتی سنبھالیے گا۔ بچانے پہ آئے تیری ذات، سمندر کے تھپیڑوں سے بچا دیتا ہے، جانوروں سے بچا دیتا ہے، کہاں سے بچا دیتا ہے؟ مروانے پہ آئے تو دشمن سے مروا دیتا ہے۔ جواب آئے گا میں ایک گورکھ دھندا ہوں۔ میں جواب آئے گا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چاہتا تھا علی بن صالح طالقانی مرنا تو ہے، بستر کی موت نہ مرے، اس کے ہاتھوں قتل ہو جو ہمارے قتل میں شریک ہو۔ ہائے 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 ہوئے 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 ہوئے۔ بہت شکریہ پروردگار عالم، خالق کائنات، الہ العالمین، مالک یوم الدین، ہمارے خالی ہاتھ تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں، کمزور، ضعیف، حقیر، زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے میں، سننے میں مصروف ہیں۔ احسان فرما، رحم فرما، جو ہم مانگتے وہ عطا نہ کر، جو تو دینا چاہتا ہے وہ عطا فرما۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، یقیناً تو اپنی حجت ہمارے حصے میں دینا چاہتا ہے، اپنی حجت کو ہمارے نصیب فرما۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، الہ العالمین، احسان فرما، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، چھوٹے چھوٹے مسئلے، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، چھوٹی چھوٹی ٹینشنیں حجت کے صدقے دور فرما، تاکہ یہ سب مل کے تیری حجت کے ظہور کی راہ ہموار کریں۔ پروردگار عالم، میرے سید دائیں بائیں بیٹھے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں، احسان فرما،
ختم فرما تاکہ یہ بزرگان ہمارے اور ہمت دلانے والے بازو بن کے اس عظیم مشن میں ہمارے مزید مضبوط ساتھی بن سکے. اور ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم کائنات کے چپے چپے تیری حجت کا پیغام پہنچائیں، لوگوں میں آگاہی پیدا ہو، لوگ تیری حجت کی طرف متوجہ ہو جائیں، طویل غیبت ختم ہو جائے، تیری حجت کا خروج کا اعلان ہو جائے، دشمنوں سے انتقام ہو جائے، ظالموں سے پوچھا جائے مقدس گھرانہ جو ظلم تم نے کیا کیا اس کے قابل تھا؟ کہاں محمد کے گھرانے کے شہزادے، کہاں محمد کے گھرانے کے پھول، کہاں محمد کے گھرانے کی کلیاں؟ اس امت نے ایسی مرجھائیں، کوئی کہاں پہ، کوئی کہاں پہ، کوئی کہاں پہ. اتنا کہوں گا پروردگار ان مظلوموں کے وارث کو بھیج، آ کے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا. آئے اور ظالموں سے پوچھے میرے گھر والے تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، تم نے اتنا ظلم کیا. تیرے امام موسیٰ کاظم کی قید میں بیان نہیں کر سکتا، صرف ایک جملہ کہوں گا، رکوع کی حالت میں 14 سال قیدی رہا ہے. اب خود اندازہ کریں کتنا بڑا قید خانہ ہوگا جس میں ایک معصوم رکوع کی حالت میں اتنا عرصہ. اللہ اکبر. ایک جملہ اور عرض کرو، یہی دن تھے لعین نے زہر دی. ہائے تڑپتا رہا تیرا امام. اچھا تڑپنے میں بھی شاہ جی اپنی مظلومی کو یاد نہیں کیا، تڑپتے ہوئے بھی کہتا تھا ہائے بازار. خیرت کے گھرانے کا شہزادہ تھا، ہائے دربار، ہائے میری دادیاں. پتہ نہیں کس طرح شرابیوں کے مجمع میں دربار بازار پہنچی ہوگی. اللہ اکبر. وہاں بھی یہی یاد کرتا رہا. جب شہادت واقع ہوئی نا تیرے امام کی، ایک جملہ اور عرض کروں گا پھر بس اتنا ہی کافی سمجھنا. شہادت واقع ہوئی نا شاہ جی، ظالم کو بھیجا جا دیکھ کیا موسیٰ کاظم کی حالت کیا ہے. تاریخ بتاتی ہے حالت یہ ہے، بندہ دیکھ کے واپس آ کے کہتے ہیں یہاں تو موسیٰ کاظم ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا جا غور سے دیکھ. کہا میں غور سے دیکھا ہے کوئی بھی نہیں ہے. کہا غور سے دیکھ. جب تیسری دفعہ بھیجا نا قریب گیا، حیران ہو کے کہتے میں تو کپڑا سمجھتا رہا یہاں تو موسیٰ کاظم. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.